आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, ऐसे मलक आपकी खिदमत में हाज़िर है हिजाब यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज चूँकि शब बरात है, बरात इसको कहते हैं इसलिए कि ये बरी करता है अल्लाह की ज़ात इस रात में। और हमने बुज़ुर्गान दीन से सुना, हमने अपने उलमाए कराम से सुना, इस रात की फजीलत को बयान करते हैं। चूँकि हम लोग, मेरा तल्लक जो है वो अहले सुन्नत वल जमात और जिनको बरेलवी भी कहा जाता है तो उनके साथ है। तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि जनाब इस पे हमारे बाज़ उलमाए कराम जो हैं, बल्कि सारे ही उलमाए कराम, उनकी और सूफ़ी इज़्म की थोड़े से इख्तलाफात पाए जाते हैं इन दोनों के दरमियान में। अब उलमाए कराम जो हैं ये सब के सब बयान करते हैं कि सूरह कदर जो है वो 27वीं की रात को है और रमज़ान की 27वीं की रात, या फिर ये कहा जाता है कि आखिरी 10 ताक रातों में इस कदर वाली रात को तलाश करना चाहिए। तो व्यूअर्स, जो तर्जमे लिखे हुए हैं, वो जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसकी तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो जब अरबी में कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है तो फिर ये ब्रैकेट में अपने पास से कैसे लगा लेते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आज की रात लैलतुल कद्र की रात है, लैलतुल मुबारका है। सूरह अद-दुखान में लैलतुल मुबारका का भी जिक्र है और उसमें भी यही है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अहकामात बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला की ज़ात ने काफ़ी तफसील से बात की है और इंसान को समझाया है कि ये कदर वाली रात क्या चीज़ है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम लोग सूरह कदर की तिलावत करते हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इसे उतारा कदर वाली रात में। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर। इसमें फरिश्ते और अरवाह, वर्रूहु अरवाह, फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम नाज़िल होते हैं हुक्म अल्लाह की से, मिन कुल्लि अम्र, और अल्लाह के अहकामात लेकर। सलामुन सलामती वाली है, हिया हत्ता मतला इल फजर, फजर तक ये रात जो है वो सलामती वाली रात है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अल्लाह ताला की ज़ात ने जो हमें ये उलमाए कराम बताते हैं और तर्जुमों में इन्होंने ब्रैकेटों में लिखा हुआ है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस, अब वो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, हमने इस कुरान को नाज़िल किया शब कद्र में। पहला सवाल तो उलमाए कराम से ये है कि जनाब आप हमें कह रहे हैं कि कद्र वाली रात में कुरान पाक नाज़िल हुआ, कुरान पाक तो किताबी सूरत में आया ही नहीं। तो फिर 23 साल जो कुरान पाक को उतारने में लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी जब पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह के फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हाजिर हुए और उनको ये पैगाम दिया। ये पहली आयत है कुरान पाक की। अब वहां से ये शुरू सिलसिला होते 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 जनाब 63 साल की उम्र में आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। तो ये टोटल 23 साल बन गए। अब 23 साल में कुरान पाक नाज़िल होने वाला है, हुआ, लेकिन उलमाए कराम ने हमें ये बताना शुरू कर दिया कि ये कदर वाली रात में ही नाज़िल हुआ, जबकि किताबी सूरत में किसी के पास कोई दलील नहीं है। उलमा इसमें बिल्कुल गलत बयानी करते हैं, कोई उनके पास सबूत नहीं है। फिर इसको 27वीं की रात के लिए आपने खुद मुकर्रर कर दिया है, जिसमें तमाम उलमा
اور تمام جتنے فرقے ہیں ان کے علماء کرام اس بات پر متفق ہے جی کہ ٹھیک ہے جی 27ویں کی رات. وہ اس لیے ویورز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علماء کرام جو ہیں یہ تراویاں پڑھاتے ہیں. حالانکہ تراوی بھی جو ہے وہ کوئی جماعت تو ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرما دیا تھا. تو یہ تراویاں 8 ہیں یا 10 ہیں یا 20 ہیں، یہ تو سلسلہ بعد کا ہے نا. پہلے تو یہ ثابت کریں کہ تراویاں پڑھائی بھی تھیں کہ نہیں جماعت کی صورت میں، جس طرح آپ لوگ کر رہے ہو. اب اس میں چونکہ ان کی روٹی انوالو ہے تو یہ اپنی روٹی روزی کو چلانے کے لیے یہ ہمارے اوپر یہ تھوک دے. جہاں پر ان کا اپنا مطلب آتا ہے وہاں پر جناب ہر چیز حلال ہے، وہاں پر ہر چیز ٹھیک ہے، احادیث بھی ٹھیک ہیں. جہاں پر ان کو اختلاف کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے اور اختلافات کی وجہ سے ان کی روزی چلتی ہے، وہاں پر جناب یہ کسی کو ضعیف کہہ دیتے ہیں حدیث کو، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں. تو ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ علماء کرام کرتے کیا ہیں ہمارے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے. ہم مسلمان کسی بھی جگہ پر قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے، اور نہ ہی علماء کرام کو شکوہ کرنا چاہیے کہ میرے جو ہیں یہ فالورز جو ہیں وہ ہماری عزت نہیں کرتے. کیسے کریں گے جب آپ لوگوں نے اپنی روٹی روزی سیدھی کی ہے اور اللہ کو رازق تو مانا ہی نہیں آپ نے؟ تو پھر اسی طرح ہوگا نا. کون سی قدر؟ کوئی قدر نہیں کرے گا آپ کی، کیونکہ آپ نے اللہ کے دین کو بگاڑ دیا، اپنی طرف سے آپ نے لکھ دیا. پتہ نہیں کیا کچھ لکھتا ہے. آج وہ اسلام کی جو اصل روح تھی وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. صوفیہ کرام انہوں نے ہمیں بتایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہی شب برات بھی ہے. لیلۃ المبارکہ یہ بھی اصل میں ذکر ہے شب برات کا. تو ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا. اب نازل کیا کیا آگے اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں اسی سورہ میں. تنزل الملائکۃ والروح، یعنی کیا نازل ہوا ہے؟ ملائکہ اور ارواح اللہ کے حکم سے. کیا لے کے آئے ہیں؟ امر کیا ہے؟ احکامات لے کے آئے ہیں. اب یہ جس طرح ہم نے بچپن سے یہ سنتے آئے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں اور آگے آنے والا پورا سال جو ہے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. کس نے اس دنیا سے جانا ہے، کس نے یہاں پر روح نے نئی نے پیدا ہونا ہے، کس کو موت آئے گی، کس کو زندگی حیات ملے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پورے سال کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر فرشتے اور ارواح جنہوں نے یہاں پر پیدا ہونا ہے ان کو اسی رات فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس سال دنیا میں پیدا ہونے کے لیے چلے جانا ہے. تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی، اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی. ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہمیں کوئی آ کے سمجھائے. اسی طرح قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے میں ویورز آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ علماء کرام کے پیچھے ضرور چلنا چاہیے. جو آپ کو نہیں پتا ان سے پوچھ لینا چاہیے، لیکن جو چیزیں یہ بریکٹ میں لکھتے ہیں اسپیشلی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ اس کا اگر قرآن نازل ہوا ہے تو جہاں اللہ تعالی یہ لکھ رہے تھے انا انزلنا، تو وہاں پر قرآن پاک کا لفظ جو ہے وہ لکھنا مشکل تھا. لیکن چونکہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ لکھا ہی نہیں، قرآن کا لفظ آیا ہی نہیں، علماء کرام نے ہمیں لکھ دیا کہ نہیں جی اس میں قرآن نازل ہوا تھا شب قدر میں. سوال پھر وہی بات بار بار ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی شب قدر میں قرآن پاک کون سی کتاب تھی جو نازل ہوئی تھی؟ کتابی صورت میں تو تھے نہیں. تو پھر جامع قرآن حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر کہیں حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن پاک مکمل ہوتا ہے اور اس کو ایک کتاب کی صورت دیا جاتا ہے. آپ نے یہیں پر ایک ہی آیت میں آپ نے نازل فرما دی ہے. تو یہ علماء کرام بالکل غلط بیانی کرتے ہیں. اس رات یہ تمام ارواح کو حکم ہے وہ یہاں پر آئیں گے، جنہوں نے چلے جانا. ہو سکتا ہے ہم میں سے کتنے دوست ہوں گے، کتنے ہوں گے جن کا فیصلہ ہو چکا، آج کی رات میں فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو پھر بھی مالک کائنات کے پاس جانا ہے.
اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں گے. اور یہ تو ہونا ہے، ایک دن تو ہر ایک نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، یہ رات کیا ہے؟ عبادت کی رات ہے. عبادت ہم نے کیا کرنی؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ رب العزت، ہمیں کیا پتا کہ کس کی باری ہے، اس سال کس نے جانا ہے. تو کم از کم ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ سے کم از کم سرخرو ہو جائیں کہ جو پیچھے ہمارے گناہ ہوئے، اور توبہ کریں. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے استغفار کر لیا. استغفار اور چیز ہے، یہ معافی مانگ رہے ہیں آپ. توبہ وہ ہے کسی کام کو ترک کر دینا، ہمیشہ کے لیے اس کام کو ترک کر دینا، یہ توبہ ہے. تو آج ویورز ہمیں چاہیے کہ ہم بھی توبہ کریں. ایسے گناہ جو ہم جانتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں اور کون سے نہیں کرتے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آج کی رات تمام مسلمانوں کو عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالی سے اپنے لیے، اپنے دوست احباب رشتہ دار جن سے ناراضگیاں ہیں، چھوڑیں یار، معاف کریں، محبتیں پھیلائیں، ایک ہوں. یہ صرف آپ کا نفس ہے جو آپ کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے. اس رات کم از کم ایک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان سے معافی طلب کر لیں. جن کے دل توڑے ہیں ان سے معافی طلب کر لیں. جو آپ کسی کو معاف کر سکتے ہو تو آپ معاف کر دو. آپ کو بھی پتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے. تو آج کی رات اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے آپ کسی کو معاف کریں، اللہ آپ کو معاف فرما دے. تو آج شب برات ہے، اور شب برات کی وجہ سے آج ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کی، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں، اگر داغ، کہتے ہیں کہ داغ جو ہے کپڑوں پہ وہ لگانا چاہیے جو دھونے سے دھل جائے، اسی طرح گناہ وہ کیے جائیں جو رونے سے، اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ختم ہو سکے، اور ایک دفعہ پھر صاف شفاف انسان کپڑے پہن لے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہم تمام گناہ گار جو ہیں اللہ سے ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس رات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کے اوپر اگر عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحیمی اور کریمی کا صدقہ معاف فرمائے. میرا آج کا ویلاگ شب برات پہ تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمیں بھی راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.